कराची आपको ये बता रहा है ताहिर साहब, ये कराची आपको ये बता रहा है कि जो बड़ा राइटर होता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, वो ग्वाल मंडी हो या बंस रोड हो, वो मॉडल टाउन हो या वो नाजमाबाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने अपने ऐद के बड़े नक्काद और बड़े अदीब नासिर अब्बास नैयर साहब को इसलिए भी बिठाया है कि कुछ इनके नॉवेल ऐसे हैं कि उसको समझना और उस पर बात करना मेरे जैसे दरमियाने पढ़े लिखे आदमी का काम नहीं है। तो एक बड़ा नक्काद और अदीब, एक दूसरा हमारा इंतहाई खूबसूरत अंग्रेजी और उर्दू का नॉवलिस्ट उसामा सिद्दीक, उनके लिए भी भरपूर तालियां। उनका भी हमने आज लॉन्च किया है। और नासिर साहब के लिए भी भरपूर तालियां। और आपने घड़ी देख के 5 बजने में 1 मिनट पहले खत्म कर देना है। शुक्रिया। ये मेरा असिस्टेंट कहाँ है, उसको बुला। ये मेरा जो असिस्टेंट है साहब, बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब, आपने एक भारी जिम्मेदारी मेरे नातवा और कमजोर कंधों पे डाली है। ये कॉन्फ्रेंस मशाहिर को खराज तहसीन पेश करने के लिए थी, लेकिन अब तक हमने जिन मशाहिर पर ये पिछले 4 दिनों से गुफ्तगू की उन सब का ताल्लुक माजी से था। लेकिन आज हमारे सामने जो एक हमारे ज़माने की मुमताज़ तरीन अदबी शख्सियत, हमारे ज़माने के मकबूल तरीन अदीब और शायद वाहिद मकबूल तरीन अदीब बैठे हैं और उन मशाहिर की फहरिस्त में ये शामिल हैं और हमारे ज़माने के जो जिंदा मशाहिर हैं उनमें सरे फहरिस्त हैं। तो मेरे लिए ये फख्र का एक मकाम है कि मैं इस एक तारीखी लम्हे में, जहाँ ये हाल अंदर से भरा हुआ है, बाहर लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं, सोशल मीडिया पे हज़ारों की तादाद में देख रहे हैं, तो मेरे लिए ये जहाँ खुशी और फख्र का मकाम है वहाँ एक आजमाइश भी है। तो मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा। तारड़ साहब आपसे बराह रास्त बात करें। हमारे साथ उसामा सिद्दीक साहब हैं, तारफ वो करवा चुके हैं। मैं सिर्फ 2-3 बातें तारड़ साहब के हवाले से करके फिर आगे तारड़ साहब की तरफ माइक कर दूंगा। मुस्तनसर से तारड़ साहब, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे ज़माने के मकबूल तरीन अदीब है। जो मकबूल आम अदब है, आम लोगों में उसका तस्वुर और है, लेकिन जो अदबी नक्काद हैं, अदब के जो संजीदा नक्काद, तो उनके यहाँ मकबूल आम अदब को आमतौर पर ज़रा उस दर्जे का समझा नहीं जाता। लेकिन तारड़ साहब ने जो अदब लिखा है, जो नावल लिखे हैं, का वो प्यार का पहला शहर हो, बहाव हो, राख हो, खसो खशाक ज़माने हो, कला जंगी हो, और ए गज़ाल शब हो, मंतको तैर जदीद हो, और शहर खाली कूचा खाली हो, और उसके बाद जो सफ़रनामे लिखे हैं वो इस दर्जे के हैं कि वो उर्दू नावल की तारीख में बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। हमारे यहाँ बड़े नावल और भी लिखे गए हैं अब्दुल्ला हुसैन के बाकी, लेकिन उनकी शायद मकबूलियत वो नहीं जो तारड़ साहब की है। तो पहला अब जो मैं सवाल एक छोटा सा सर आपके सामने रखूंगा ताकि आप ही गुफ्तगू करें, आपको लोग सुनना चाहते हैं, हम तो दरमियान में हायल हो रहे हैं, कि आपकी जो मकबूलियत है इसमें इसका बुनियादी राज क्या है? क्या आपका जो कंटेंट है वो आप समझते हैं कि वो आपने ऐसा लिखा है, लोगों के दिलों की आवाज लिखी है, या आपने उस तरीके से लिखा है, या ये दोनों चीजें थी? मेरा ख्याल आपने पकड़ी और ये मेरा ख्याल है कि मैं अच्छा लिखता हूँ, इसलिए मकबूल। एक फ्रेंच मुसव्विर थे तो उनकी तमाम किताबें जो पेंटिंग करते थे वो फरोख्त हो जाती, तो उनसे अच्छे भी थे। तो किसी ने पूछा कि आप ही की तस्वीरें क्यों फरोख्त होती हैं, तो उन्होंने कहा था कि व्हेन यू आर क्रिएटिव एंड देन यू आर लकी, ये 2 चीजें हैं कि अगर आप तख्लीक़कार हैं, आप में वो सलाहियत है और आप खुशनसीब हैं, तो आप अपने हिस्से के बेवकूफ़ पैदा कर लेते। अच्छा, बेवकूफ़ से मुराद हरगिज़ वो नहीं है। बेवकूफ़ से मुराद ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी लोगों से मिल जाती, तो आई फील कि मेरी फ्रीक्वेंसी लोगों से मिल गई, दैट्स ऑल।
جی آپ نے بھی کچھ کہا؟ نہیں ایک یہ اتفاق تھا یا آپ نے باقاعدہ اس فریکوینسی کو سیٹ کیا؟ جس میں پرانے ریڈیو تلاش کرتے تھے تو فریکوینسی تلاش کرتے تھے، تو آپ نے یہ فریکوینسی تلاش کی یا محض ایک آپ لکھتے لکھتے درمیان میں کوئی لمحہ آیا اور وہ دیکھیں جی، نہ فریکوینسی تلاش کی جا سکتی ہے نہ پیغمبری، یہ مل جاتی. میں اس بات کو تھوڑا سا اور پرابلمٹائز کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تو بہت سی فریکوینسیاں ہیں، آپ کی بہت ساری فریکوینسیاں ہیں، ان ساروں کا میچ کرنا مختلف لوگوں سے یہ کوئی خاص بات ہے. اور میرے خیال میں جو ناصر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اور یہ واقعی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص پاپولر رائٹر کے طور پہ بھی مقبول ہو، لیکن لٹری فکشن کی جو سنوبری ہے یا اس کا جو ڈسکورس ہے اور اس کا جو ایگزیکٹیٹیوڈ ہے، وہ لوگ جو کرتے ہیں یہ کاروبار، وہ بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ کے جو بڑے ناول ہیں وہ واقعی اردو کے سب سے بڑے ناولوں ہیں. دیکھیں بات یہ کہ میں کویشچن آنسر شروع ہو گیا. اگر آپ پاموک کو دیکھیں یا یشا کمال کو دیکھیں یا کبارے کو دیکھیں یا سراما کو دیکھیں یا اپنا گارسیا مارکیز کو دیکھیں، یہ کتنے مقبول لوگ اور وہ کتنے بڑے ادیب ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کی کتاب پڑھی رہے اور اس کے پر مکھیاں بیٹھتی رہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ادیب. جس کی فروخت ہو جائے اس کے بارے میں وہ شک شبے میں مبتلا رہتے. چنانچہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے اس لیے فریکوینسی ملتی ہے کہ میری بھی فریکوینسی ایک نہیں ہے، بہت ساری. میں اگر ایک آپ کی اجازت سے سوال جو آپ کے پرائے کی بجائے ایک اوپن اینڈڈ سوال پوچھنا میں چاہ رہا ہوں. آپ نے اکثر یہ ذکر کیا ہے کہ میں بنیادی طور پہ ایک قاری ہوں، لکھاری نہیں ہوں، اور پڑھنے کا میری زندگی میں عمل دخل ہمیشہ سے بہت زیادہ رہا اور اب بھی ہے، اور ابھی میں اپنے آپ کو ایک قاری محسوس کرتا ہوں. تو ایک ایسے تناظر میں جہاں پہ کتاب پڑھنے کی طرف توجہ کم ہے، آئی تھنک یہ اور بھی اہم ہے کہ کتابوں کا پڑھنا آپ کے لیے اتنا جو اہم ہے، اس پہ کچھ آپ اگر گفتگو کریں خاص طور پہ. بچہ کہیں شور بجا رہا ہے، یہ گائنی بورڈ میں آیا ہے یا لٹریری کانفرنس میں؟ یہ اس کو ذرا چپ کرائیں جی. اس بچے کے مستقبل کے لیے بھی اہم ہے کہ پتہ چلے اس کے کان میں بات پڑے کہ کتابیں کیوں اہم ہیں. تو ذرا آپ کا جو کتابوں سے رشتہ ہے اس پہ اگر آپ کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. کتابوں کے ساتھ میرا ناجائز رشتہ اس اپنا اس مطلب ایک معاشرے میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو تھوڑی سی بات اگر اجازت دیں مجھے. ایکچولی شاہ صاحب نے یہ کہا، جی ہاں میں یہی عرض کروں، کہنے لگے جی کہ ہم آپ کو اکیلا بٹھا دیں گے اور آپ گفتگو کیجئے کہ کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کہاں تک آیا. تو میں نے بیساکھیوں کے طور پہ ان دو حضرات کو گزارش کی کیونکہ مجھے سانس چڑھ جاتا ہے اکیلے. اور اچھا ایک اور بات، ایک تو میں ہارڈ آف ہیئرنگ بھی ہو چکا ہوں، کم دکھائی دیتا ہے اور دکھائی بھی کم دیتا ہے کیونکہ کیٹریکٹس ہے، تو آپ کو پتہ ہے نا موتیا اتر آتا ہے. اچھا اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ چیزیں دھندلی نظر آتی. چنانچہ آپ سب لوگ مجھے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، آپ جیسے بھی ہیں. تو یہ میرے کیٹریکٹ کو آپ دعا دیجیے. بہت ان شارٹ ایک پچھلے سال ایک ینگ کب رپورٹر خاتون آئی. نئے نئے ابلاغیات میں بچے کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ ایڈمائر کرتے ہیں جو یہ مشہور ہے تو ان سے وہ انٹرویو کریں. تو اس نے مجھ سے کہا کہ طاہر صاحب میں آپ کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ تفصیل سے جاننے کے لیے اب میری عمر 84 سال ہے تو 84 سال ہی چاہیے تفصیل سے جاننے کے لیے. اور مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے پاس ہے، پتہ نہیں تمہارے پاس اتنے برس ہیں یا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں، کہاں سے آغاز کروں. بہت شارٹ، جس شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں ایک حادثاتی ادیب ہوں، حادثاتی میڈیا پرسن ہوں. میں نے کبھی خواہش نہیں کی تھی سوائے آوارہ گردی کے اور کتابیں پڑھنے کے، مجھے اور کوئی کام نہیں تھا. چنانچہ میں انگلینڈ میں تھا، وہاں سے ینگ، تو میں یوتھ ڈیلیگیشن میں سوویت یونین گیا 1958 اور وہاں پہ آئرن کرٹن تھا. ہم پہلے پاکستانی. جب ہم واپس آئے ہیں تو میرے والد صاحب نے خط لکھا کہ اس وقت حسین شہید سہروردی پرائم منسٹر تھے.
کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ غدار لوگ ہیں، کیونکہ رشیا ہمارا دشمن ہے، پہلے بھی ایسا ہی، اور یہ جب کراچی آئیں گے تو یہاں سے سیدھے میاں والی جیل جائیں گے، تو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کر دیجئے۔ اچھا، صورتحال اب بھی نہیں بدلی، اب لوگ میاں والی سے نکلتے ہیں، رشیا جاتے ہیں، اور واپسی پہ ان کو بھی جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ باقی جو میڈیا ہے، میڈیا کا پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے، یعنی مجھے بچپن سے شوق نہیں تھا، ہوتا ہے نا کہ شاعری کا بچپن سے شوق تھا، نانی اماں کا پورا دیوان تھا۔ چھٹی جماعت میں ایک شعر کہا تو استاد نے کہا کہ میاں آپ بچتے نظر نہیں آتے، تو ہم بچ گئے، تو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میری کوئی ایمبیشن نہیں تھی، اٹ جسٹ ہیپن۔ جس طرح ایک پہاڑی ندی ہوتی ہے سردیلی اور برفیلی، اس میں ایک تنکا بہتا جا رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری مرضی سے ہوا کہ میں یہاں اس کنارے لگ گیا، یہ تو کہیں تو میں بھی وہ تنکے کی طرح اتفاقاً لگ گیا ادب کے ساتھ یا میڈیا کے ساتھ۔ تو ادب کا اچھا بات، واپسی پہ میں نے انہوں نے کہا مجید نظامی صاحب سے کہ آپ ایک سفر نامہ لکھیں، کیونکہ آج تک کوئی سوویت یونین نہیں ہے۔ وہ میں نے لکھا 58 میں، اینڈ دین وہ قندیل میں چھپا، ایک شیر محمد اختر صاحب تھے، بہت ان کا پرچہ تھا۔ اس کے بعد 69 میں میں گیا 18 ملکوں میں، واپسی پہ میں نے نکلے تیری تلاش میں لکھی، وہ ذرا قبولیت کی، اس نے فوری طور پہ وہ سند حاصل کر لی۔ ابھی اس کا تازہ ایڈیشن آیا، سعد کینٹ صاحب نے السٹریٹ کیا۔ آئی فیل کہ آئی ایم ویری لکی کہ 52 سال کے بعد بھی وہ میری کتاب چھپ رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوگا۔ تو وہ ماسکو کے سلیبس میں لگ گئی، اردو سلیبس میں، اور اسی حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی نے مجھے لیکچرز کے لیے مدعو کیا 15-20 سال پہلے کی بات۔ تو میں نے کہا کہ یہاں میرے ایک مرشد ہیں، ان ٹالسٹائی نام ہے، تو میں ان کے آبائی وہاں جانا چاہتا ہوں، تو میں وہاں پہ حاضر ہوا ان کی اسٹیٹ پہ، تو قبر کچی ہے، تو وہاں سے میں نے چند پھول توڑے اور اپنا جو بھی تھا کچھ دیر ان کے ساتھ اکیلا رہا۔ میری بیوی بھی تھی، وہ کہنے، میں نے کہا تم جاؤ، میں ٹالسٹائی کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا ہوں، جنگل سائڈ میں۔ ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ اب میں کیا بیان کروں، تو بہرحال تو وہ میرے ون آف دا مرشد، میرے بہت سارے مرشد ہیں، جو بھی مجھے متاثر کرتا اپنی تخلیقی صلاحیت تھی وہ میرا مرشد ہو جاتا، وہ بلبل شاہ ہو، شاہ حسین ہو، غالب ہو، میر ہو۔ لیکن ایک خاتون ایسی ہے جس نے میری زندگی کے منشور کو ایک شعر میں بیان کر دیا، اور وہ ہے امراؤ جان ادا۔ کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ یوں ایک طوائف بھی میری مرشد، اور آپ جانیے کہ طوائف میں اور ایک فکشن رائٹر میں بہت ساری مماثلتیں ہوتی ہیں۔ طوائف کے پاس بھی عجیب و غریب لوگ آتے ہیں، مختلف سیکشنز کے، اچھے برے، سارا اس کا بڑا تجربہ وسیع ہوتا ہے۔ فکشن رائٹر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی ایسے لوگوں سے ملتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسے مختلف لوگوں سے نہ ملے تو وہ ناولسٹ نہیں ہو سکتا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نارمل شخص بڑا ادیب نہیں ہو سکتا، یو ہیو ٹو بی سلائٹلی نارمل۔ اور آپ جان گئے ہوں گے کہ میں یہ نہیں کہ اب بکھلایا ہوں 85 ایئرس کے، میں پہلے سے ایسا ہی ہوں۔ تو نارمل لوگ تو مطلب ظاہر ہے کہ وہ ان کو وزارتیں بھی ملتی ہیں، شاہ صاحب آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، اور 9 to 5 وہ دفتر جاتے ہیں۔ تو صرف ایک نارمل لوگ، آپ کوئی بھی ادیب دیکھ لیں وہ نارمل نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ذاتی زندگی ہے وہ پرفیکٹلی نارمل ہو، اس میں کوئی جھول نہ ہو، لیکن جب وہ لکھے تو وہ اب نارمل لکھے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب اگر وہ اب نارمل ہوگا تو وہ اب نارمل چیزیں لکھے گا، تو اب یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ میں میڈیا کا میں صرف کر کے اس کے بعد ان کے پاس ہے، اس کے بعد تھوڑا سا میں سوال جواب بھی آپ سے، آپ اپنے جو بھی آپ کے ذہن میں۔
تو میڈیا کا یہ ہے کہ اس وے بیک 1967 لاہور میں ٹی وی نیا نیا لگا تھا, 6 سے 9 بجے تک ہوتا تھا شاید, صرف کراچی وغیرہ نہیں آیا تھا, بلیک اینڈ وائٹ. تو ہمارے دوست تھے قمر آفتاب, بہت ایس پروڈیوسر, بہت بڑے. تو ہم ان کے ایک شام گئے کھانے کے لیے, تو وہاں پہ ایک لمبے بالوں والے یسو دراز بیٹھے ہوئے تھے, ان کا نام تھا محمد نثار حسین, another great producer. تو وہ بڑے غور سے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے. پتہ چلا کہ یہ بھی پروڈیوسر ہیں اور ان کا ڈرامہ ہے, اور یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پروڈیوس کیا, تو وڈ لائک ٹو واچ اٹ. تو اس میں ایسے ہی میں اور فخر زمان پیپل پارٹی میں رہے, وہ اب تو بہت میری طرح ان کا حال ہے. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور مائنڈ یو کہ 67 میں ہم نوجوان بھی ہوتے تھے اور کبھی ہم بھی خوبصورت وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے مذاق سے کہا نثار صاحب سے کہ نثار جی ایسی چبڑ گیا ہیرو ہے دیکھ. وہ جو ہیرو تھا نا, وہ مطلب کہ ذرا کہنے کا تم کون ہوتے ہو, مطلب یہ طارق عزیز ہے. میں نے کہا جی اچھا, ہمیں نہیں پتا تھا. میں نے کہا دیکھیں ہم کتنے خوبصورت ہیں, ہمیں ہیرو بنا دیں. یہ ایک لائٹ. 3 دن کے بعد مجھے ایک اسکرپٹ آ گئی کہ تم نے ڈاکٹر کا کردار ادا کیا. اب میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے. میں کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھنے والا, اور مطلب ہمارے یہاں تو مراسیوں کا کام سمجھا جاتا ہے نا, یہ تو بالکل. میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا, میرا ایکٹنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے, یہ فخر سے کرا لو. فخر کہنے کا میں نے بھی نہیں کرنا, اس کے ساتھ بھی یہ. نثار نے کہا کہ تم دونوں نے کہا تھا کہ ہم ہیرو بننا چاہتے ہیں, اب تم دونوں میں سے ایک شخص اس کو کرنا ہے. فائنلی فیصلہ ہوا کہ ٹاس کیا جائے, اور جو ٹاس ہار جائے وہ ڈرامہ کرے اور ادھر چلا جائے. چنانچہ میں ٹاس ہار گیا, اور اس کے بعد میں میڈیا میں چلا گیا. چنانچہ یہ محض اتفاق تھا کہ میں لٹریچر میں بھی آیا, میڈیا میں بھی آیا. اس کے بعد لمبی کہانیاں ہیں کہ میڈیا میں کیا کیا ہوا. ڈرامے بھی کیے, الیکشن ٹرانسلیشن بھی کی, مارننگ بھی کی, 500 ڈراموں میں مطلب مرکزی کردار بھی ادا کیا, پلیز بھی لکھے. وہ سارا کچھ جھنجھٹ ہے. تو وہی کہ اس کو بیان کرنے کے لیے کافی 84 ایئرز ہی چاہیے, کیونکہ اور کچھ کام کیا نہیں ہے. آوارگی میں ہی زندگی, کیونکہ مینٹلی میں ایک آوارہ گرد شخص ہوں. مجھے کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے نا کہ مختلف آپ کے جو جہات ہیں تو آپ ہیں کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پہ ایک آوارہ گرد ہوں, اور آوارہ گرد جو ہوتا ہے وہ مطلب کبھی اس گلی میں چلا جاتا ہے, کبھی افسانے کی, کبھی ناول کی, کبھی صبر نامے کی, کبھی پلے کی. اور جس طرح جو نولیہ نے کہا تھا کہ نظر پہ باہر ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی ہو. تو مجھ کو بھی کوئی خاص چیز لکھتے لکھتے وہ باہر ہو جاتی ہے, تو میں وہاں پہ اکثر نہیں رہتا. ایک سوال آپ کے پنجابی کے حوالے سے. آپ نے ویسے تو آپ کے اکثر ناولوں میں جو پنجاب ہے نظر آتا ہے, لسانی طور پر بھی, موضوعات کے اعتبار سے بھی, اور پنجابی میں آپ نے 2 ناول بھی لکھے ہیں, پکھیرو اور خاص طور پر بھگت سنگھ کا. تو میں چاہوں گا بھگت سنگھ کا جو ناول, بھگت سنگھ پہ جو میں بنا دلی کے کنگرے, تو اس کے بارے میں کچھ لکھنا. اب کل مجھے اسامہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کتنی کتابیں لکھی, تو میں نے کہا میں اس عرب شیخ کی طرح ہوں جو بچے پیدا کرتا چلا جاتا ہے, اس کی تعداد اس کو یاد نہیں رہتی. تو اس میں 2 یہ ناول پنجابی کے بھی ہیں, بلکہ پکھیرو آج سے 40-45 سال پہلے لکھا تھا, وہاں بھی گرمکھی میں انہوں نے کیا, اور گرو نانک دیو یونیورسٹی میں وہ عرصہ دراز سلیبس کے طور پہ رہا. اور میں مزاق سے کہتا تھا کہ یہ جو سکھ ہیں یہ میری پنجابی پڑھ کے تو نہیں کرتے. یہ جو ناول ہے میں پنگان دلی کے کنگرے, یہ بھگت سنگھ کی ہے. میں بھگت سنگھ کی حویلی پہ گیا اور اس کا مطالعہ کیا, اور اتنا میں اس کے کردار سے متاثر ہوا. ہی واز سچ اے گریٹ پرسن. اور مائنڈ یو تب کوئی پاکستان موومنٹ نہیں تھی, مشترکہ جدوجہد تھی انگریز کے خلاف. چنانچہ بھگت سنگھ کی میں اب تفصیل نہیں بتانا چاہتا. تو لاہور میں ہی سارا کچھ ہوا, اور اوور آل آئی فیل کہ بھگت سنگھ اگر وہ قربانیاں نہ دیتا, وہ اسٹرگل نہ کرتی. مائنڈ یو یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. بھگت سنگھ کے کیس کے دوران
اسمبلی میں جو اس وقت اسمبلی تھی اس میں سب سے مدلل تقریر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، 5 صدر کی تقریر۔ یہ ہمارے نصاب میں نہیں شامل کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں نا یہ چیزیں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس نے غلط کیا جو کچھ کیا ہے، لیکن اب کھوج تو لگائیں کہ ایک نوجوان جو ہے کیوں مائل ہوتا ہے اس طرف۔ انگریز سرکار کو کہا تھا، اسی طرح اور بھی بہت سارے حوالے۔ تو آئی فیلٹ کہ مجھے ایک مجھ پہ قرض ہے کہ یہ اپنا میں نے بھگت سنگھ پہ لکھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں میں وہ مقبول بھی ہوا۔ تو یہ جو اس نام ہے یہ ایکچولی دلہ پٹی دیوار، تو دلہ پٹی بھی ہمارا پنجاب کا ایک بہت بڑا سورما تھا، اور اس کی بھی تفصیل علیحدہ ہے جو بھی ہے۔ تو اس کا ایک شعر تھا، کیونکہ یہ سارے لوگ، یہ مغل سلطنت جو تھی وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بالکل امن امان نہیں تھا ادھر، مطلب پشاور میں اپنا سرحد میں وہاں پہ خوشحال خان خٹک تلوار لے کے پھر رہا ہے، اور ادھر دلہ پٹی ہے، اور ادھر ان کے خلاف ریزسٹنس تھی بڑی اسٹرانگ۔ تو دلہ پٹی کی وار جو ہے اس کا ایک شعر تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں پنا دلی دے کنگرے تو دیواں شکر وانگر پور، کہ دلی جو ہے مرکز تخت مغل، اس کا جو قلعہ ہے اس کے کنگرے پنا دلی دے کنگرے تو دیواں شکر وانگر پور، تو میں بننا اکبر دیاں رانیاں تو لیاواں ڈنگراں وانگر ٹور۔ تو یہ ایک چیلنج تھا اکبر اعظم کو کہ میں نے آنا ہے اور تمہاری دلی کے کنگرے کو سارا کچھ ختم کر کے تو تمہاری رانیوں کو باندھ کے مویشیوں کی طرح آگے لے، یہ چیلنج۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو بھی پھانسی ہوئی۔ تو اس ناول کے حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کیونکہ بہت طویل ہو جائے گا۔ اس میں وہ میرا ایک کریکٹر ہے فتورا ہے، وہ میرے مختلف جو ہیں بہت سارے جانور میرے آتے ہیں، پرندے بھی آتے ہیں، مرکزی کردار میں آتے ہیں۔ تو اوورال ٹھیک ہے اشرف المخلوقات ہمیں کہا جاتا ہے، لیکن آئی فیل کہ جانور جو ہیں یا پرندے وہ اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمارا ادب تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم یہ نہ جان لیں کہ مثلاً یہ کتا ہے یا بلی ہے، یہ بیٹھی آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہ کیا سوچ رہی ہے، شی مسٹ بی تھنکنگ سم، ہمیں نہیں پتا وہ کتا کیا سوچ رہا ہے، وہ ایک بیر خوبصورت ہے، کوئی بھی جانور ہے، ایک پرندہ میرا طوطا ہے، وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ کہتا ہے خدا حافظ، وہ پتہ نہیں بڑھاپے کی وجہ سے کہتا ہے۔ تو بات اور تو جب تک آئی ایم شیور کہ ود ان 50 ایئرز کوئی نہ کوئی ایسا ایپ ایجاد ہو جائے گا کہ آپ اس جانور کو لگا دیں، یو وڈ فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ تو آئی فیل کہ لٹریچر بھی تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ، کیونکہ کائنات پوری صرف انسانوں پہ نہیں ہے نا، اس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی، جب تک آپ ان کو شامل نہیں کریں گے لٹریچر میں وہ لٹریچر کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے جی میرا ناول ہے منطق الطیر جدید فرید الدین نتار کے پرندوں کا، اور اس میں بھی پرندے آپس میں باتیں کرتے ہیں، پکھیرو میں بھی گرد ہیں اور باقی وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کیونکہ دے ڈو کمیونیکیٹ۔ تو پتہ نہیں بات کہاں سے چلی اور کہاں سے۔ یہ ویسے جو منطق الطیر تھی، آپ نے منطق الطیر جدید لکھی، یہ کافی ایک مطلب مشکل اور ایک بڑے رائٹر کے بعد ایک نئی کتاب لکھنا منطق الطیر جدید، یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ کیونکہ ایکچولی دیکھیں یہ جو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ میں ہیر رانجھا جو بہت مرتبہ لکھی جا چکی ہے اس کو اردو میں لکھوں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ورژن ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے مجھ میں ہمت نہیں تھی کیونکہ اس کے لیے جو ریسرچ ہے۔ تو اسی طرح منطق الطیر جدید میری فیوریٹ کتاب ہے، اور مطلب کہ میں اس کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو اگر منطق الطیر انہوں نے لکھی ہے تو آج کی حقیقتوں، مطلب اس میں پرندے ہیں وہ سچ کی تلاش میں نکلتے، تو آج بھی ہم سچ کی تلاش میں تو نکلتے ہیں نا۔ تو میں نے اس حوالے سے اس میں قطار کے پرندے بھی ہیں اور تارڑ کے بھی پرندے ہیں، اس میں ایڈ میں نے کیا ہوا ہے کہ اس میں ایک کرشن پرندہ بھی ہے جو بڑا خوبصورت ہے، اور جو ہے قرۃ العین طاہرہ ایران کی خاتون فارس کا اقبال نے،
खतून अजम, तो उसके कुएं में से जहाँ से आजाद की वहां से एक परिंदा आया, एक बुद्ध परिंदा आया। चुनाचे वो बहुत सारे परिंदों का इज्तिमा होता है टिल्ला जोगिया में, तो वो सब के सब मैंने खुद क्रिएट किए। तो सवाल ये है कि वहां से मुझे तेहरान यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहां पे मौलाना रूम को उस तरह वो नहीं करते जितना फरीदुद्दीन अत्तार को करते। तो वहां से एक सेमिनार हुआ इस किताब पे, और उन्होंने कहा कि ईरान में भी फरीदुद्दीन अत्तार के हवाले से ऐसा नावल टाइप नहीं लिखा गया। एक और आपकी किताब का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो नॉवलेट है रूप बहरूप जी, जिस पे सलीम रहमान साहब ने बहुत खूबसूरत उसका एक इब्तदाइया भी लिखा है। उसमें मैं चाहूँगा थोड़ी सी उस पर बात करें। मुझे जो खासतौर पे दो पहलू उसमें बहुत दिलचस्प लगे। एक तो जिस तरह से आपका एक लेवल पे कई किताबों में एक सरेलिज्म और मिथोलॉजिकल थीम्स और हिस्टोरिकल लिटरेरी थीम्स के साथ एंगेजमेंट है, वहाँ ये करते हुए, और वो ज़ाहिर है हमेशा की तरह बहुत कामयाबी से करते हुए, एक ऑलमोस्ट ब्रूटल रियलिज्म की तरफ वो किताब जाती है। ये मेरी इस्तेलाह है, गलत हो सकती है, लेकिन वो मुझे लगा कि बहुत मौसर भी थी और बहुत अहम है आजकल के पैराए में जहाँ पे इतनी इंटॉलरेंस है। सो मैं चाहूँगा कि वो किताब, उसमें मुझे ऑलमोस्ट गुस्सा नजर आया, फ्रस्ट्रेशन नजर आई, जो आपकी नॉर्मल टोन नहीं है। आप सैटायर करते हैं, आप रोमांस लिखते हैं, वहां पे मुझे लगा कि जैसे एक आदमी कहता है ना कि अब बस हो गई है। क्या मेरा तासुर दुरुस्त है? वो किस कैफियत में लिखी गई किताब, रूप बहरूप, किस कैफियत में, या क्या आपका मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता। मैं अब भी गुस्से में हूँ। जिस मुल्क में आइन जो है अगर कहता है कि 120 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो नहीं होते, तो वहां आप गुस्से नहीं होंगे। बाकी मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मुझे डीगो डॉले से बहुत डर लगता है। इस उम्र में खास तौर पर मैं शहीद नहीं होना चाहता। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आपको आम लोग भी बहुत पढ़ते हैं, खास लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन आपके नावलों के कुछ अंग्रेजी तराजुम भी हुए हैं जी। और खास तौर पर आपका जो एक बहुत ही कमाल का नावल है, बल्कि उर्दू नावलों में बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल बहाव, जिसने उर्दू नावल की तारीख को मुझे बदल एक दिया, बात याद उसका आ रही है, अंग्रेजी उसके बाद आप तर्जुमा जो- बहाव के हवाले से पिछले दिनों 2-3 जो इंजीनियर्स हैं जिनका लिटरेचर से कोई ताल्लुक नहीं, तो उन्होंने बड़े तफसीली मज़ामीन लिखे बहाव की, जो क्लाइमेटिक चेंज है, जिस तरह दरिया सरस्वती जो है खुश्क होता है उसके ऊपर, और बड़ी तफसील से। तो उन्होंने, उनमें से एक ने मुझे टेलीफोन भी किया कि तब क्लाइमेटिक चेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आपने कैसे महसूस कर ली? तो मैंने उनसे अर्ज किया था कि एक्चुअली जो राइटर है अगर थोड़ा बहुत क्रिएटिव भी है, उसकी एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है, वो भांप जाता है कि ये होना है, और उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो भांप जाता है और उसको लोगों को भी खबर करनी है कि ये होने को है, कि वो डूम्सडे जो है, जिस तरह वो एक ग्रीक सेइंग है कि दोज whom God wish to destroy make them mad first। जिन कौमों को खुदा जो है, उनके अपने ग्रीक जो है, वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, पहले उनको पागल कर देते। आई फील कि इस वक्त हम पागल हो चुके हैं। अब देखिए ना कि सियालकोट में जो हुआ था कि 200 लोग एक बंदे के पीछे तैश में आके गजब उसको लिंच कर रहे हैं। वो एक आध आदमी हो तो आप कह सकते हैं कि जी फनेटिक है, लेकिन जब 200 आदमी होंगे तो देवर मैड भी। तो हम मेन हैसल कौम ओवरऑल वो जो सैनिटी की लकीर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। अब क्या हम वहां से वापस आ सकते हैं या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं हमेशा, मेरा बड़ा एक फेवरेट शेर था, बाबा ज़हीर कश्मीरी मेरे बड़े फेवरेट थे, मैं पढ़ता था, एंड आई बिलीव इन दैट। उन्होंने कहा कि हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमें खबर है कि हम हैं चिरागे आखिरी शब, हमारे बाद अंधेरा
चंद अच्छी किताबों में शामिल है, जी और दूसरा उन्होंने आपके उस नावल का तर्जुमा भी किया है, द सारोज ऑफ सरस्वती। जी। तो इसकी अंग्रेजी तर्जुमे की रिसेप्शन कैसी रही? एक तो मैं ये कहूँ कि उसका कोई फायदा वायदा नहीं होता जब तक कि बाहर का पब्लिशर उसे शायर ना करे। सामा को मालूम होगा ये सारी टेक्निकलिटीज है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये डॉक्टर सी रवान के बारे में एक बात अर्ज कर दूं, ये कोई 15 साल पहले मेरे पास तशरीफ लाई मिलना चाहता, कहने कि जी मैं आपसे एक माजरत करने आया, और वो ये है कि मैंने पीएचडी किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, और मैं उर्दू लिटरेचर को दरखुर इतरार नहीं समझता। फिर मैंने आपका नावल बहाव पढ़ा, तो मैं आपसे माफी मांगने आया। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स डॉक्टर सी रवान जो हेड है अपने डिपार्टमेंट के, उन्होंने वक्त किया हुआ है मेरे नावलों के बारे में लिखना। चुनांचे पहले उन्होंने सारोज ऑफ सरस्वती बहाव को किया, आजकल कुछ और कर रहे हैं, उनकी बेगम उसको टर्किश में कर रही है, और ये किताब जो है उन्होंने पिछले 10 वर्ष में मुख्तलिफ नावल्स के हवाले से अंग्रेजी में लिखे, जो बैन अल-अक़वामी जरीदों में भी छाया हुए। एंड आई फील कि इस तरह का काम जो है बहुत मुआविन साबित होता है प्रोजेक्शन के लिए। एक आखिरी सवाल सिर्फ मैं आपसे करना हूँ, फिर उसामा, फिर बाकी आपसे थोड़ी। जी। पार्टीशन पे उर्दू में बहुत लिखा गया, इब्तिदार साहब ने पार्टीशन पे लिखा, अब्दुल्ला साहब ने लिखा, और कुल ने लिखा, आपने पार्टीशन को मौजू बनाया। अभी आपका जो है खुशबू शाह जमानी, उसमें पंजाब की पूरी उसको तारीफ लिखी, रूप बहरूप का जिक्र किया जिसमें ब्रूटल रियलिज्म का उसका मौजूद पार्टीशन है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बाकी लिखने वाले जो पार्टीशन पे जिन्होंने लिखा और आपने जिस तरह लिखा, क्या उसमें आप समझते हैं कि मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, हर एक के अपने तजुर्बे होते हैं। मसलन गुलजार साहब ने एक नावल लिखा, दो लोग, अभी बल्कि गुलजार साहब से गुफ्तगू भी हो रही, आपसे गुजारिश है कि इसके बाद आप गुलजार साहब की बातें सुनने जरूर जाएं। तो उन्होंने मुझे कहा दिबाचे के हवाले से, तो मैंने लिखा उनकी अपने एक तजर्बात। मैं ये एक लंबी कहानी है कि रात सारा कुछ मतलब है कि हमने भी उन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए ना, हम भूल जाते हैं, हम फरामोश कर देते हैं, हम बहुत अपने हिसाब से हम चाहते हैं कि हम बहुत हम पे जुल्म हुआ है। नहीं, जुल्म हमने भी बहुत किए। जो था शालनी गेट, उसके अंदर हिंदू आबादी थी हजारों की तादाद में, मेरे सामने मैं गवाह, उसके गेट बंद कर दिए गए, उसको आग लगाई गई, उसमें हजारों औरतें बच्चे सब जल के खाक हो गए, और उनकी खाक उड़ती रही 15-20 रोज लाहौर के आसमान पे, और वो मेरे चेहरे पे पड़ती गई, और वो वही खाक अब भी मैं फील होता हूँ कि है। चुनांचे एक सिर्फ मैं इंसिडेंट, मैं रंगलाल मिशन हाई स्कूल में पढ़ता था, एकदम मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया 1947, तो बच्चे भागने शुरू हो गए, लोग आने शुरू हो गए, मुझे लेने कोई नहीं आया, तो मैं खुद ही हम कैमला रोड पर तो जा रहा था, तो आगे फुटपाथ पे एक शख्स लेटा हुआ, तो मैंने कहा पता नहीं ये लेटा क्यों हुआ है यहाँ पे। अब मैं उसके करीब गया हूं तो उसके पहलू में एक खंजर था और यहां से उसके खून बह रहा था। अच्छा, ये पहली लाश थी जो मैंने देखी बच्चे के तौर पे, और वो खून बहता बहता ना एक नक्शा सा बन गया। और बाद में मैंने सोचा कि ये नक्शा ना पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है, ये इंसानियत के खून का नक्शा है। तो वो मेरे चेहरे पे सब, और चुनाचे जिस तरह मैंने अर्ज किया वैसा ऑफ हो जाऊं कि इन दिनों मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है एक्सप्रेस पे कारवां सराय, उसमें भी मैंने पार्टीशन के ऊपर 5-6 एपिसोड किए हैं। अभी फलस्तीन के ऊपर किए हैं। फलस्तीन के हवाले से एक दो बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जो कुछ हो रहा है हम उससे कैसे। मैं 1975 में PLO ज्वाइन करने के लिए बेरूत गया। हम उस जमाने में लोगों में हमारे और तरह के होते थे हीरोज या आइडियल, तो ख्वाहिश थी कि भाई कुछ किया जाए। अब बिल्कुल प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। तो बाहर था और उन्होंने मुझे कबूल ना किया क्योंकि मैं शादीशुदा, तो उन्होंने कहा कि नहीं। लेकिन उसके साथ मेरी जुड़त रही फलस्तीन के साथ। तो बाकी आपको मैं तफसील से क्या बताऊं, आप जानते हैं।
اس میں نے 2-3 سوال اٹھائے تھے. ایک تو آپ بالکل ٹوٹلی آپ مجھ سے وائلنٹلی ڈس ایگری کر جائیں بے شک, لیکن یہ میرا دیر از نو سچ تھنگ ایز مسلم اما. میں گھوما ہوں, جغرافیکل تمام باؤنڈریز کی ہیں, اور کہیں بھی میں نے اس کانسیپٹ کو نہیں دیکھا. پوری ہسٹری کو یہ صرف سب کانٹیننٹ کے مسلمان, کیونکہ ہماری جڑت نہیں ہوئی سرزمین سے, ہم وہ خواب دیکھتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا, نصاب میں پڑھاتے ہیں کہ جی امہ کا ایک کسی کو کانٹا چبھے پوری امہ کو درد ہوتی. 6000 بچوں کے کانٹے نہیں چھپے آپ کو جو ان کی لاشیں پڑی ہوئی, کہاں ہے امہ, ویئر از اٹ. اور ایک اور بات, یہ بہت ساری باتیں اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا, تو مطلب یہ ہے کہ جی 30 ملکوں کی ایک آرمی بنی, مسلمان ملکوں کی, جہاں بھی ہوگا کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی آرمی پہنچے گی. اور اس کے ایک سپہ سالار تھے جو تلوار لے کے رقص کرتے تھے بادشاہوں کے سامنے, کہاں ہے وہ آرمی؟ اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ ایک لڑکی نے فریاد کی, یہ سارا نصاب میں شامل ہوتا ہے, پلوٹ کرتے ہیں لوگوں بچوں کے ذہن میں. ایک فریاد کی اور ادھر سے محمد بن قاسم نے اس کی فریاد پہ لشکر کشی کی 16 سال کی عمر میں, حالانکہ بدترین قسم کی تربا پروی تھی 16 سال کے بچے کو, کیونکہ وہ تاریخ کے بدترین, اسلام کے بدترین شخص حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا. اور بھی تربا پروی کب سے چلی آ رہی ہے. تو کہا جی ایک تو اب مطلب ہے کہ وہ جس طرح وارث شاہ کے لیے امرتا نے کہا کہ آج لکھاں سیاں روندیاں کہ وارث شاہ نے کہا وہاں پہ غزہ میں لاکھوں عورتیں اور لڑکیاں چیخ رہی ہیں, تو یہ کیوں نہیں کسی کے لشکر کہاں گئے؟ تو یہ مطلب مختلف آپ نے کہا ہے نا کہ آپ بہت غصے میں تھے, تو اب میں غصے میں تھا بھی ہوں, تو مجھے ذرا لائٹ کر لے کوئی, کیونکہ میرا خیال کتنی ٹائم رہ گیا ہے. یہ بہتر سوالات. اور اگر آپ ایک بتا دیں کہ آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں, کوئی نیا ناول لکھ رہے ہیں یا؟ دیکھیں مجھ پہ اب سکت نہیں رہی, میں 2-4 صفحے پڑھتا تھک جاتا ہوں. اصل میں میرے پاس کوئی نیا آئیڈیا نہیں, میں جب تک کو مجھے چیز تنگ نہ کرے میں اس کے بارے میں ناول کے حوالے کر رہا ہوں. وہ ہرس ہے جسے وارث شاہ نے کہا نا, اس کا پہلا مصرع ہے کہ وارث شاہ عمر ہوئی سم تھنگ, تبا حالی بھی ہرس تھی نہ باز آئی. تبا جو ہے ابھی تک ہرس سے باز نہیں آئی. مجھ میں بھی میری جو تبا ہے وہ ناول اور فکشن لکھنے سے باز نہیں آ رہی, لیکن سخت نہیں, ہرس وہاں موجود. کل تو آپ نے کہا تھا مجھے کہ 3 کتابیں تیار ہیں, کل تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 3 کتابیں تیار ہیں. اب وہ 2 سال میں نے 3-4 کتابیں ہیں, ان کو نارمل کتابیں ہیں, ایک لاہور کے بارے میں ہے, ایک خاکے ہیں مختلف لوگوں کے, نور جہاں, منٹو, سعد کین وغیرہ کے, اور ایک پاکستان کا ٹریول لاگ ہے. تو اس میں ایک جس کے لیے وہ ہے 1 دن پیرس میں, میں صرف 1 دن کے لیے گیا, تو اٹ واز اے گریٹ چیلنج کہ 1 دن کے لیے کیا سفرنامہ لکھا جا سکتا ہے. تو میرے سامنے جو مثال تھی وہ سولجینسن کا ناول تھا ون ڈے ان دا لائف آف آرگن ڈینسوک, 1 دن. یولیسس جیمز جوائس کا وہ بھی 1 دن کا. اور پھر مجھے منیر نیازی نے صلاح دی کہ 1 دن رہیں بسنت میں اور 1 دن رہیں دیار میں, 1 دن پھریں بے انت میں اور 1 دن رہیں خمار میں. تو وہ وہاں سے یہ شروع ہوا کہ 1 دن میں اگر آپ خمار میں رہ سکتے ہیں, بسنت میں رہ سکتے ہیں, تو 1 دن کے اوپر ناول نہیں سفرنامہ کیا. تو وہ سفرنامہ آ رہا, تو باقی کافی ہو گیا, اب مجھے سانس لینے دیں. سوالات اگر سوالات اور مہربانی کر کے صرف سوال کریں, کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میں میرے کانوں سے کافی فارغ ہوں. اچھا میں ایک چیز کر دوں یہاں پلیز, اس کا میں نے اپنی ایک معذوری کا اظہار کیا, وہاں آکسفورڈ کا فنکشن تھا, وہاں پہ ایک صاحب کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کان سے آپ نہیں سنائی دیتا, وہ کون سا کان ہے پہلے بتائیں. میں نے کہا بھائی اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جب انہوں نے انہوں نے کہا جی ہم تو بیٹھیں گے نہیں, آپ کی بات نہیں, ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ. تو میں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ میری ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے کہ میں کس وقت کون سے کام سے بہرا ہو جاؤں.
تو اس وقت کیونکہ آپ لیفٹ ہینڈ پہ ہیں اور آپ نے جو بےہودہ باتیں کی ہے میں نے وہ نہیں سنی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سوال ذرا مختصر ہوں اور آگے سے کوئی دوہرا دے تو مجھے آسان ہے. السلام علیکم سر. سر سیشن بہت زبردست تھا. اس میں ٹورزم پہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا اور آپ کی اتنی کتابیں پڑھ کے اتنے لوگ آپ سے انسپائر ہو کے گئے. فیری میڈو جس طرح سے آپ نے ایکسپلور کیا, حرموش بھی آپ نے آخری وقتوں میں بھی ابھی پچھلے ٹرپ کیے. تو آپ نے کیا چینجز دیکھی ہیں سر؟ آپ نے حرموش پہلے بھی گئے, دوبارہ بھی گئے, اور پاکستان میں کون سی ایسی جگہ ہیں جو آپ دوبارہ وزٹ کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو. یہ لمبا سوال ہے. میرے 15 سفر نامے ہیں ناردرن ایریا کے بعد. ان میں ایک نانگا پربت ہے جس میں فیری میڈوز کو میں نے انٹروڈیوس کرایا. مطلب فارنر جاتے تھے, پاکستانی نہیں جاتے. اسی طرح اور بھی ہیں اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ایک تارڑ جھیل بھی ہے وہاں پہ. لیکن اس سٹیج پہ آ کے میں نے ایک محسوس کیا ہے کہ میں نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے. جو دنیا کی خوبصورت ترین چیزیں ہیں ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے, ان کے بارے میں نہیں لکھنا چاہیے کہ وہاں وہ لوگ پہنچتے ہیں جو اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اس کو اسپوائل کرتے ہیں. تو میں جب فیری میڈو گیا تھا تو میں تنہا تھا نانگا پربت کے سامنے. there wasn't anybody there. تو اس کے بعد اب جو ہے 2-3 ہزار بندے وہاں جا رہے ہیں. تو وہ آئی فیل کہ میں آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ پولوشن. وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اب مجھے جس طرح عشق ہوتا ہے نا اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے, تو اسی طرح مجھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. آپ درختوں اور پرندوں کی اکثر باتیں کرتے ہیں, ابھی بھی آپ نے فرمایا تھا. کیا کبھی کسی پرندے نے آپ سے بھی بات کی ہے؟ جی, پرندے نے آپ سے بات کی کبھی کسی جگہ پہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ناولوں میں پرندوں سے, درختوں سے جہاں باتیں کرتے ہیں, کہ کیا کسی پرندے نے بھی آپ سے بات کی؟ اب دیکھیں نا, آپ مجھے مقبوض الآواز سمجھ سکتے ہیں کہ وہ میں ہوں, لیکن ایسا ہے. مطلب لمبی بات ہو جائے گی, پرندوں پہ آئے گی تو بہت لمبی بات. میں باغ جناح میں سیر کیا کرتا تھا, بہت انتظار صاحب بھی وہاں سیر کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک بڑا گھنا درخت تھا, وہاں پہ ایک پرندہ کوکتا تھا, دکھائی نہیں دیتا. تو ایک دن میں نے نیچے جا کے اس کی کاپی کی, جس طرح وہ خاص طرح ہو کر کے جو بھی. تھوڑی دیر وہ خاموش رہا, پھر اس نے جواب دیا. اینڈ آفٹر دیٹ جس طرح میں کوکتا تھا وہ ایگزیکٹلی مجھے کہا پرندہ تھا, کوکتا تھا. چنانچہ میرا یہ مشغلہ تھا کہ میں وہاں جا کے پرندے سے باتیں کرتا تھا 5 منٹ. اس کا نیگیٹو ایک ہوا کہ ایک صاحب جو میرے ساتھ سیر کرتے تھے وہ کہنے کہ طاہر صاحب وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں پرندوں سے باتیں کرتا ہوں. تو انہوں نے باقی لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا. یہ کہتا میں تو باہر تو انتظار صاحب جو تھے میرے بہت محترم, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وی ور ٹوٹلی ڈفرنٹ پیپل, یعنی ادب کے لحاظ سے بھی, کلچر کے لحاظ سے بھی. وہ گنگا جمنی کلچر کے تھے نمائندے, میں چناب اور راوی کا تھا. تو ہمیں کچھ بھی مشترک نہیں تھا, زبان بھی نہیں. ایک چیز مشترک, وہ پرندوں کی محبت. وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے. کئی مرتبہ ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی پرندہ گھر نہیں بناتا ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ یہ سارے فورن درخت باہر سے لگائے ہیں نا, وہاں کے تو نہیں ہیں. تو وہ پرندے وہاں دانا چننے کے لیے آتے ہیں اور واپس پنڈی کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے اپنے برگز اور جو بھی شیشم ہے وہاں پہ. He was fascinated. واقعی وہاں کوئی پرندہ جو ہے غیر ملکی درخت میں کبھی گھونسلہ نہیں بنائے. اچھا, ہمارے وہ دوست جو بنا لیتے ہیں باہر کی بستیوں میں وہ بے آرام ہی رہتے ہیں. تو خیر یہ ایک ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ آئیے آپ کو ایک پرندے سے ملاتے ہیں, وہ میرا دوست ہے. کہنے لگے چلیے. تو ہم وہاں پہ گئے. اب وہ انفارچونیٹلی یا تو اس روز آیا نہیں تھا
موجودگی کی وجہ سے وہ ذرا خوفزدہ ہے کہ وہ پنجابی پرندہ ہے، آپ اس کے لب و لہجے میں غلطیاں نکال دیں گے. تو انتظار صاحب واز انٹرسٹڈ ان برڈ. ان کی آپ دیکھیں ان کی کہانی وغیرہ میں بھی آپ کو پرندے اور جانور ملیں گے، زرد کتے جو بھی. تو میرا وہی جو ہے آپ کا ادب تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان میں پوری کائنات کو جس میں یہ ساری. اب دیکھیں نا میں اب کیا بیان کروں کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے ایک خاص مطلب وقت میں ایک خاص رستے میں، تو وہ دیر سے آئے اس روز دربار رسالت میں. کسی نے پوچھا کہ کیا آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی دیر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک کتیا نے پلے دیے ہوئے، جب میں گزرتا تھا تو وہ ڈرتی تھی کہ کہیں یہ شخص مجھے غضب نہ بچائے. میں ایک ماں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا. تو آپ بتائیں وہ جو ماں ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اہمیت کوئی کم ہے؟ وہ جو حضور کہتا تھا کہ میں تو پیغمبر تھا سلمان کا، عشق نامے لے کے جاتا تھا، وہ گدھا یہ کہتا ہے کہ جی تمہیں پتا مجھے خرے عیسیٰ کہا جاتا ہے. اور سب سے میں اب ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ لکھا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی قصوہ، آپ جانتے ہو. قصوہ میری سب سے فیوریٹ جانور. آپ اس کی پوری تاریخ سے جب ہجرت سے آغاز ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی شاید اسماء، یا مجھے اب یاد نہیں، وہ لے کے آئی 2 اونٹنیاں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حضرت ابو بکر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کے لیے. تو قاعدہ آزائی نہیں کی. تو قصبہ پہ سوار ہو کے میں مختصر کروں گا، بڑا لمبا سا دیکھیں کیوں میں جانوروں کا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں وہاں پہ، وہاں گئے ہیں مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے مختلف قبائل وہ آگے آگے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے قبیلے کے ساتھ آئے، آپ ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہے ہمارے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی قصوہ جہاں یہ چوز کرے گی، جہاں بیٹھے گی وہاں پہ میں اتروں گا. کیوں؟ ایک لفظ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کتابوں میں یہ معمول کر دی گئی ہے. کس کی جانب سے؟ ڈائریکٹ اختیار دیا گیا. چنانچہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کہتے کہ یہ اس کو معمول کیا گیا، قصوہ جہاں بیٹھے گی. اور تمہیں آپ کو پتا، اور اس کے بعد بڑی لمبی ہسٹری ہے. آخر میں آتا ہوں مختلف جنگوں میں قصوہ ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور مطلب جب فتح مکہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پہلا طواف انہوں نے وہاں پہ کیا. اندر لے کے جاتے ہیں جب انہوں نے، مطلب دیٹ واز دا مومنٹ جب اسلام غالب آتا ہے، کفر کا خاتمہ ہوتا ہے. تو وہ خانہ کعبہ کے اندر باقی بھی لوگ سارے صحابہ کرام تھے، تو کس کو چوز کرتے ہیں اندر لے جانے کی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. He preferred him to everybody else. یہ on record. ہم حضرت بلال کے بارے میں کیونکہ زیادہ نہیں کرتے. اچھا، بعد میں اس پہ اختتام کروں گا. تو پہلا جو طواف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل نہیں کیا تھا، وہ قصوہ پہ سوار ہو کیا. تو آپ اس اونٹنی کی عظمت دیکھیں نا، جس نے پہلی مرتبہ ایک پیغمبر کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا. اس لیے یہ جانور اور پرندے مجھے بہت عزیز، بہت اسی خوبصورت بات پہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب وقت جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے پاس اور نہیں ہے، لیکن اتنی دلچسپ اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے ہمیشہ کی طرح کی اور جس سے ہم سب مستفید ہوئے.
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी। और अगर सवालात नहीं है इसलिए वक्त खत्म हो गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर हमें बर्दाश्त किया। तो हम उसी तरह रुखसत करेंगे जिस तरह हमने तारड़ साहब को वेलकम किया था, जैसे एक अपने बड़े अदीब को हमें रुखसत तो नहीं करेंगे, हम तो चाहते हैं। और एक और मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि जिस उम्रों की जिन हिस्सों में ये हमारे बुजुर्ग हैं, आप सब ने दुआ करनी है। तारड़ साहब की सेहत बहुत अच्छी नहीं है, कि अल्लाह ताला इन्हें सेहतयाब करे और इन्हें कायम रखे और अगले बरसों तक ये काम करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।